मदारिस की रजिस्ट्रेशन बंद कर देनी चाहिए। आप पहले एक कमेटी बनाएं जो हर मदरसे के अंदर जाकर देखा कि उनका तालीम को भी चेक करे। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मदारिस रजिस्ट्रेशन की बात तो की थी, माजरत के साथ तमाम उलमा इकराम उठ के खड़े हो गए कि इस्लाम खतरे में पड़ गया। या तो फौज आके बैठ जाती है या सियासतदां आते हैं तो वो भी फौज ही के मातहती होते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के असासे चेक करना, उनके बेटों के असासे चेक करना, ऐसे जितने जमीयत उलमा इस्लाम के हैं और वफाकुल मदारिस के हैं, मदारिस के भी असासे चेक करें, हमारे भी असासे चेक करें। मैं आज दावत देता हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने तो बिल वापस भेज दिया, नहीं उन्होंने तो आप इसकी हिमायत करते हैं कि ये बंद होनी चाहिए? सन 2007 में ही वफाकुल मदारिस से फारिग कर दिया था और आज तक हमें बाहर रखा हुआ है। हुकूमत कैसे मानेगी? हुकूमत तो आपको दहशतगर्द मानती है। अच्छा, डाकू दहशतगर्द नहीं हूँ। इंडिया के अंदर वो लोग जिस जुर्रत के साथ बात करते हैं पाकिस्तान में नहीं कर सकते, फ़ौरन उठा लेते हैं। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान का क्या बना, वो कहाँ है? आप मस्जिद मदरसा चला रहे हैं, इसको हम नहीं गिराएंगे क्योंकि ये आप अच्छा काम कर रहे हैं। आपको कितनी जगह चाहिए, हम कानूनी तौर पर आपको दें। ये नाजरीन पाकिस्तान की नहीं इंडिया की बात हो रही है। मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से मौलाना अब्दुल अजीज गाजी साहब को किसी ने ऑन बोर्ड लिया हुआ है? वज़ारत तालीम सिर्फ रजिस्ट्रेशन न करे, जाके उनके कमरे चेक करे। हर मस्जिद के साथ एक मदरसा है तो तमाम मदारिस को रजिस्ट्रेशन मसला नहीं बनेगा। मौलाना ताहिर अशरफी साहब तो बारहा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही फरमा रहे हैं कि मदारिस के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, और कुछ सियासतदान यही कहते हैं कि मजहबी जुमात सियासत ना करें। दहशतगर्द हैं, उन्हें आप दहशतगर्द कहते नहीं हैं, और जो मुजाहिद हैं उनका आपने कभी उनको दहशतगर्द कभी उनको खारजी, तो ये ज़्यादा अरसे तक ये धोखा नहीं चलेगा। मंजूर पश्तीन ने बड़े मुतालबात रखे हैं। एक बहुत बड़ा पश्तों में एक रवायत के मुताबिक जरगा हुआ, लोहे जरगा जिसे कहते हैं। मंजूर पश्तीन के मुतालबात को आप कैसे देखते हैं? किसकी इजाज़त से ये कंस्ट्रक्शन हो रही है? इजाज़त मिली है? अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि दीन का काम करो, हम कर रहे हैं। और फंडिंग कहाँ से हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्राहीम और आप देख रहे हैं लब आज़ाद टीवी। पाकिस्तान में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन का हमेशा ये जो मसला ये पेचीदा और मुतनाज़ा रहा है। तारीख़ी तौर पे ये मदारिस सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है जो सनत और तिजारत के तहत आते हैं। ऐसा क्यों है और पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन का जो मसला और मसाइल है ये पेचीदा और मुतनाज़ा क्यों है? मौलाना अब्दुल अजीज गाजी साहब के साथ तशरीफ़ फरमा है और पीछे ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है जामे हफ्ज़ा की। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से वक्त दिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह बरकत दे, माशाल्लाह तशरीफ़ लाए। सर, मदारिस के अकाबिरीन ने बारहा ये मौक़िफ़ अपनाया कि इन्हें भी वज़ारत तालीम के तहत होना चाहिए। ये मदारिस का रजिस्ट्रेशन है और जो आइनी जो मसला है ये वज़ारत तालीम के तहत क्यों नहीं हो रहा, जानने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक मसला तो यह है कि पाकिस्तान में तमाम मसाइल ही मसाइब और मसाइल का शिकार रहते हैं जब से ये मुल्क बना है। जिस बुनियाद के लिए ये मुल्क बना था और 15-20 लाख अफराद ने क़ुरबानियाँ दी थी, वही अब तक नऊज़ बिल्लाह उसको ही मुतनाज़ बनाया हुआ, यानी कुरान और सुन्नत का निफाज। अगर यही कुछ करना था जो पाकिस्तान में हो रहा है कि अदालतों में वही अंग्रेज़ का निज़ाम ही चलना था और जमहूरी निज़ाम वही चलना था जो अंग्रेज़ छोड़ कर गया था, और हमारे मीडिया में वही निज़ाम चलना था, पुलिस का फ़ौज का वही निज़ाम चलना था, तो फिर इतनी क़ुरबानियों की क्या ज़रूरत थी? 15-20 लाख अफराद शहीद हुए, इसके बनते हुए लोग बेचारे हिजरत की। लेकिन अफसोस और दुख का मकाम तो यह है कि आज तक उसी को पेचीदा बना दिया गया है और वही मसला हल नहीं हो पा रहा कि इस मुल्क में सबसे मुश्किल काम यह है कुरान और सुन्नत का निफाज है। अब जब कुरान और सुन्नत का निफाज ही मुश्किल है तो अब उसके बाद जो बाकी मसाइल हैं वो तो मुश्किल होंगे ही। अब देखिए, दीनी तालीम असल तो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। जैसे दुनियावी तालीम होनी चाहिए, हम समझते हैं दीनी तालीम भी होनी चाहिए। और मेरी राय में तो यह है कि हमारे मदारिस दीनिया के अंदर भी साथ साथ जहाँ हम दीनी तालीम दें वहाँ दुनियावी ज़रूरत की सनाती चीज़ें भी उनको सिखानी चाहिए। देखिए, मिसाल के तौर पर तामीरात का एक फ़न है,
ہمارے تمام طلباء اور طالبات کو آنا چاہیے. اب اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے. انجینئرنگ، ڈاکٹر، باقی ساری اگر ہم مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتے وہ تو مشکل ہوتا ہے، لیکن ابتدائی طور پر ایک کتاب تو پڑھائی جا سکتی ہے. دیکھیں اب تعمیرات ایک انسانی ضرورت ہے. اگر ہر عالم اور عالمہ کو اور ہر سکول کے بچے کو آپ مکان بنانا سکھا دیں، مسجد بنانا سکھا دیں، عمارت بنانا سکھا دیں، ان کا فن سکھا دیں، پھر بجلی کا فن سکھا دیں، آپ تعمیرات پر ایک چھوٹی سی کتاب پڑھا دیں، الحمدللہ کافی حد تک اس کو مہارت ہو جائے گی. نقشہ کیسے بنانا ہے، عمارت کیسے بنانی ہے، سریہ کا ریشو کیا رکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے بجلی کی جو ہے وہ اندر پائپنگ کیسے رکھنی ہے، بجلی کا نظام کیسے ہوگا اور دیگر پائپ کیسے ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صنعت بھی ہماری تعلیم کا حصہ ہے. قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اس سے مراد علماء نے یہ لیا کہ ان کو دنیاوی علوم بھی دیے گئے تھے اور دینی علوم بھی دیے گئے تھے. دنیا کے علوم بھی تو ہماری ضرورت ہے. مولانا صاحب، ہم اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا بھی یہی موقف رہا ہے کہ دینی مدارس کے جو طلبہ یہ بھی ڈاکٹر والے میڈیکل فیلڈ میں آنے چاہیے، پائلٹ بننے چاہیے. جو اس ٹائم وزیر تعلیم تھا شفقت محمود صاحب، ایک معاہدہ سامنے آیا تو تھا، تسلیم تو کر لیے گئے تھے آپ کا جو دینی مطالبہ رجسٹریشن کا، پھر کیا ہوا؟ دیکھیے رجسٹریشن کا اب کہاں پیچیدگیاں ہیں، یہ تو جو اس کے جو مثلا مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں یا وفاق المدارس ہے، ان کا ایک موقف ہے، اور دوسری طرف مجمع العلوم ہے، مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں اور بہت طاہر اشرفی صاحب ہیں، ان کا اور موقف ہے. ان کا آپس میں بھی اختلافات آ رہے ہیں. مجموعی طور پر ہم جو سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی بنیاد کو ٹھیک کریں. ہماری بنیاد ہے قرآن و سنت کا نفاذ. اب قرآن و سنت کے نفاذ کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے مدارس دینیہ کا بھی، وہ ہم 400-500 سال پرانا جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں. آج دنیا کے اندر بہت ساری ضرورت کی چیزیں نئی آ گئیں. ہمارا عالم اور عالم جب عالمہ فارغ ہوتی ہے، وہ باہر آتا ہے تو اسے وہ کہتا ہے یہ دنیا تو کچھ اور ہے. میں نے تو پڑھا تھا وہ 400 سال 300 سال پرانا علم پڑھا تھا اور آج تو وہ ہے نہیں. تو اس سے اس کو بڑی مشکل محسوس ہوتی ہے. میں تو خود اس بات پر قائل ہوں کہ ہمیں آج کی ضرورت کی چیزیں بھی پڑھانی چاہیے. قرآن اور سنت کے اندر سارے علوم موجود ہیں. مولانا صاحب، پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی بات ہے وہ جو پکا ہے حنفی اور جعفری، یہ بھی ایک ایشو ہے، اور پھر مسئلے کی ایشو ہے. تو نصاب کا جو سسٹم ہے وہ کیسے ہوگا اگر رجسٹریشن ہوتی ہے تو؟ دیکھیے ہم اگر قرآن و سنت کو اپنا لیں تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور قرآن و سنت کو آپ اس جگہ لے جائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. بعد میں اختلافات تو بعد میں شروع ہوئے نا. فقہ حنفی بھی بعد میں آئی، فقہ شافعی بھی بعد میں آئی، مالکی حنبلی سب بعد میں آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور صحابہ کرام کا دور، جسے قرون اولیٰ کہتے ہیں، آپ اس میں دیکھ لیجئے اور کیسے اسلام تھا. اس کے مطابق جو اس کے قریب ہو اس کے مطابق آپ اپنا لیجئے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری، صحابہ کرام نے کیسی زندگی گزاری، اور جن کی فقہ ان کے قریب ہے اس کو آپ لے لیجئے، اور جو بعد میں چیزیں آئیں ان کو ختم کر دیجئے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کو اپنانا اور قرآن و سنت کے لیے جو زندگی ہے، قرآن و سنت کو اپنایا ہے پہلے، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے. آپ ان کی زندگی کو لے لیجئے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. کہ مدارس کی بات ہو، جامع حفظہ کی بات نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ہم اگر اس 2004-05 میں چلے جائیں تو پرویز مشرف صاحب نے مدارس رجسٹریشن کی بات تو کی تھی، زبیدہ جلال وزیر تعلیم ہوا کرتی تھی. تو اس ٹائم معذرت کے ساتھ تمام علماء کرام اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ اسلام خطرے میں پڑ گیا. تو اس ٹائم کیوں نہیں ہوا یہ؟ دیکھیے جامع حفظہ کا جو مسئلہ ہے یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. جامع حفظہ کے ساتھ تو خود وفاق المدارس نے بھی زیادتی کی ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے کہ ہمیں سن 2007 میں ہی وفاق المدارس سے فارغ کر دیا تھا، اور آج تک ہمیں باہر رکھا ہوا ہے. ہمارے جو طالبات ہیں وہ جامع حفظہ کی طالبات وہ وفاق میں امتحان جامع حفظہ کے اس پر نہیں دے سکتے، اور ہمیں وہ قبول نہیں کرتے، وہ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں. جب آپ ہمیں دہشت گرد کہیں گے تو پھر آپ کے بھی تو مسائل ہوں گے نا. اب آپ کے آپس کے اختلافات ہو رہے ہیں، حالانکہ ہمارا تو کوئی ایسی بات نہیں. تو ہم اگر ہمارا موقف اس وقت بھی جو تھا وہ الحمدللہ آج بھی ہے.
ہمارا موقف یہ تھا کہ پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاذ ہونا چاہیے، اور الحمدللہ اب بھی ہمارے دائیں بائیں 10 15 20 کلومیٹر تک جہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کوئی بے حیائی کی محفل ہو، کوئی گانے کی محفل ہو، کوئی رقص و سرور کی محفل ہو، کوئی آواز ہمیں آ جائے تو الحمدللہ ہماری جامعہ حفصہ کے معلمات، طالبات اور اساتذہ اساتذہ وہاں پہنچ کر اس کو بند کرا دیتے ہیں، اور وہی موقف اس وقت بھی تھا، آج بھی الحمدللہ۔ مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے مولانا عبدالعزیز غازی صاحب کو کسی نے آن بورڈ لیا ہوا ہے میٹنگ میں؟ میں نے عرض کیا ہمیں تو انہوں نے فارغ کیا ہوا ہے، وہ تو کہتے ہیں آپ دہشت گرد ہیں، تو ہم دہشت گردوں کے ساتھ تو وہ ویسے ہی نہ آتے ہیں نہ بات کرتے ہیں، اور ہمیں تو اپنے بورڈ سے نکالا ہوا ہے۔ وفاق المدارس سے ہم سن 2007 سے نکلے ہوئے ہیں اور اب تک نکلے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ہر مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ ہے، تو تمام مدارس کو رجسٹریشن مسئلہ نہیں بنے گا؟ دیکھیے میں تو کہتا ہوں کہ اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ وزارت تعلیم کو جو ہے وہ ہونا چاہیے، اس کا وزیر تعلیم جو قرآن سننا اور دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں کا ماہر ہو۔ اب جو ہمارے اس وقت وزیر تعلیم ہے وہ بیچارے دنیاوی تعلیم تو ہوگی ان کے پاس، وہ دین کا تو ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو۔ اگر ان سے قرآن مجید کا ترجمہ پوچھیں تو انہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا، اور کہہ رہے ہیں جی وزارت تعلیم کے ماتحت کر دو۔ بھئی وزارت تعلیم تو بیچاری خود اسے آتا ہی نہیں، نہ قرآن آتا ہے، نہ حدیث آتی ہے، نہ فقہ آتا ہے، تو دینی علوم اس سے خود آتے نہیں بیچارے۔ اب کہتے ہیں جو اس کے نیچے کرو، جب اس کے نیچے کریں گے تو وہ بیچارہ کیسے اس کو سنبھالے گا؟ اس کے لیے ایسا ہونا چاہیے، اور ماشاءاللہ ہیں پاکستان میں الحمدللہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دنیاوی علوم بھی رکھتے ہیں اور دینی علوم بھی رکھتے ہیں، اور ایسے ہیں ماشاءاللہ۔ ان لوگوں کو آپ لیں اور پھر اس کے لیے شرائط مقرر کریں۔ اور بات یہ ہے کہ دیکھیں مدارس دینیہ کے اندر بھی کافی مسائل ہیں، میں تو کہتا ہوں ان کی شرائط ہونی چاہیے۔ آپ ان کا کھانا چیک کریں، بعض مدارس میں پورا مہینہ دال کھلاتے ہیں، حالانکہ وسائل ہوتے ہیں پھر بھی دال کھلاتے ہیں۔ آپ ان محتمم صاحب کے اپنا کھانا چیک کریں، اپنی گاڑی چیک کریں، اپنا بود و باش چیک کریں، اپنی چیزیں چیک کریں، اور مدرسے کے بچے کی چیزیں چیک کریں۔ بعض جگہ دال پک رہی ہے تو دال ہی پک رہی ہے، اور وہ بیچارے بچیوں کو اور بچوں کو نہ گوشت کھلاتے ہیں نہ سبزی کھلاتے ہیں، اور ان کے کمرے جا کے میں تو کہتا ہوں کہ دیکھیں وزارت تعلیم صرف رجسٹریشن نہ کرے، جا کے ان کے کمرے چیک کرے، کیا ان کی ضروریات زندگی ان کو دی ہوئی ہے، ان کے رہن سہن چیک کرے، کیا رنگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور محتمم صاحب کا گھر بھی چیک کریں، اور طلبہ اور طالبات کے کمرے بھی چیک کریں۔ اب دیکھیں آپ کو آسمان و زمین کا فرق معلوم ہوگا۔ ان کا کھانا بھی چیک کریں، ان کا کھانا بھی چیک کریں، کیا وہ ان کو کچھ کیا بھئی ان کو کوئی جو ہے کبھی اچھی چیز بھی کھلا دیتے ہیں، کبھی چاول بھی کھلا دیتے ہیں، کبھی کوئی اچھی چیز، چلو ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ، مہینے میں ایک آدھ مرتبہ آپ ان کو کوئی میٹھی چیز بھی کھلا دیتے ہیں۔ آپ ان کے سویٹر کی بھی فکر کر لیتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ کا نظام ہے کہ نہیں ہے؟ اکثر مدارس میں نہیں ہے۔ مدرسوں کو میں تو کہتا ہوں رجسٹریشن بند کر دینی چاہیے، مدارس کی رجسٹریشن بند کر دینی چاہیے۔ آپ پہلے ایک کمیٹی بنائیں جو ہر مدرسے کے اندر جا کر دیکھا کہ ان کا تعلیم کو بھی چیک کرے، ان کے رہائش کو بھی چیک کریں، ان کے کھانے پینے کو بھی چیک کرے، طلبہ سے بھی معلوم کرے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے تو بل واپس بھیج دیا، نہیں انہوں نے تو آپ اس کی حمایت کرتے ہیں کہ یہ بند ہونی چاہیے؟ دیکھیں سوچ کا فرق ہے۔ انہوں نے جو بل واپس کیا وہ تو غیر ملکی دباؤ پر کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں یہ دہشت گردوں کو آپ کیوں رجسٹریشن کرتے ہیں۔ عالمی قوتوں کے ساتھ ہم سامنے بے بس کیوں ہیں؟ اس سے کہ ہم نے جہاد چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم تھوڑے نہیں ہیں، صحابہ اکرام دیکھیں 1.25 لاکھ تھے، 1.25 لاکھ پوری دنیا پر چھا گئے۔ چلو وہ تو عظیم تھے، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور ان کے۔ افغانستان میں دیکھ لیجیے، سوویت یونین کتنا بڑا ملک تھا آیا، اس کے مقابلے میں افغانستان کی ساری حکومت فوج سمیت سوویت یونین کے ساتھ کھڑی تھی، اور مقابلے میں تھوڑے سے مجاہدین کھڑے تھے جو انٹرینڈ تھے۔ ہم خود جایا کرتے، ہم جوان تھے اس وقت الحمدللہ، جاجی کا مرکز ہو اور بہت سارے مراکز پر ہمیں جانے کی توفیق اللہ نے نصیب فرمائی، تو وہ ان کے سامنے سوویت یونین بے بس ہو گیا۔ اور پھر جب 50 ملک امریکہ سمیت آئے تو تب بھی کوئی باقاعدہ آرمی ان کے سامنے نہیں کھڑی تھی، کوئی جٹ طیارے، کوئی توپ، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، چھوٹے چھوٹے اسلحہ تھا، اور میرے رب کی مدد تھی الحمدللہ، انہوں نے 50 ملکوں کو شکست دی۔ عالمی قوتیں کچھ بھی نہیں ہیں، ساری قوت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جس نے سارا جہاں بنایا، جو آپ کے اور میرے دل بنانے والا ہے، پھیپھڑے بنانے والا ہے، جگر بنانے والا ہے۔ سارا جہاں مل جائے ایک دل نہیں بنا سکتا، ایک آنکھ نہیں بنا سکتا،
ایک زبان نہیں بنا سکتا. وہ ہر لمحے میں صرف اللہ کے ارادے کی طاقت ہے. بلینوں کھرب سے زائد دل، آنکھیں، معدہ، گردے، جگر اور سارا نظام اور ہڈیوں کا جال سارا انسانوں میں، درندوں پرندوں میں اس کے امر سے بن رہا ہے. طاقت اس کے پاس ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے والے بنے، پھر عالمی طاقتیں کچھ بھی نہیں ہیں. ابھی ہم اٹھے نہیں ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد اٹھیں گے یہ انشاءاللہ. اور انشاءاللہ پاکستان بھی اٹھنے والا ہے. جب یہ اٹھ گیا پاکستان کے اندر، یہ اگر 24 کروڑ عوام ہے نا، 1 کروڑ مجاہد کھڑا ہو گیا، تو پھر نہ عالمی قوتیں نہ رہیں گی، نہ پاکستان کی یہ جو ان کی ایجنٹ طاقتیں رہیں گی، نہ اس کے بعد آگے کوئی ملک ٹھہر سکے گا. جب 1 کروڑ کھڑا ہو گیا، ہم یہ نہیں کہتے ہم زیادہ، 1.25 لاکھ صحابہ کھڑے ہوئے تھے، 1 کروڑ کھڑا ہو گیا نا. تو یہاں سے اب دیکھیں اس وقت تمام ملکوں کے اندر ظلم و ستم ہے. آپ سعودی عرب میں چلے جائیں، کبھی پوچھ لیں، ظلم و ستم انتہا کو ہے. وہاں دینی مدرسہ آپ بنا نہیں سکتے. اور یہی مصر میں حال ہے، یہی عراق میں حال ہے، اور تمام ملکوں میں. یہ تو آج شام کی خبریں آئی ہیں، یہ عرصے سے ہو رہی تھی، اب ظاہر ہوئی ہیں نا. سر بشارت الاسد اور شام کی معاملات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو ظلم و ستم ہے یہ آج سے نہیں، یہ 50-60 سال سے تمام مسلمان ممالک میں ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ہے. اب تو ساروں کے سامنے یہ باتیں آ رہی ہیں. سعودی عرب میں یہی کچھ ہو رہا ہے، مصر میں ہو رہا ہے، عراق میں ہو رہا ہے، شام میں ہو رہا تھا، اب پتہ چلا تمام مسلمان ممالک میں ہو رہا ہے. اور مسلمان ممالک میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ کفریہ ممالک سے زیادہ ہو رہا ہے. ہندوستان پھر اتنے ظلم نہیں کرتا جتنے پاکستان کرتا ہے. پاکستان کے ظلم زیادہ ہے، سعودی عرب کے ظلم زیادہ ہے. ہندوستان کے اندر جو علماء ہیں وہ وہاں کے مدارس بڑے ٹھاٹھ سے رہتے ہیں. وہاں کے جو مدارس ہیں، میں خود ایک مرتبہ حج پر تھا تو وہاں کے ایک عالم نے مجھے بڑا عجیب قصہ سنایا. کہتے ہیں ہماری جو مدرسہ تھا وہ ایک ایسے علاقے میں تھا جس کا تنازع چل رہا تھا کہ یہ غیر قانونی ہے. عدالت میں کیس چل رہا تھا، کیس حکومت نے جیت لیا تو حکومت نے فیصلہ کی یہ ساری بستی سارا علاقہ گرانا ہے. وہ ہمارے پاس آئے، کہنے لگے یہ باقی بستی اور یہ سارا علاقہ تو گرے گا، لیکن جو آپ مسجد مدرسہ چلا رہے ہیں اس کو ہم نہیں گرائیں گے کیونکہ یہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کو کتنی جگہ چاہیے ہم قانونی طور پر آپ کو دیں. یہ ناظرین پاکستان کی نہیں انڈیا کی بات ہو رہی ہے. بات کر رہا ہوں، انڈیا کے عالم نے مجھے بتایا. آپ انڈیا کے مدارس کا دورہ کر لیں، انڈیا کے اندر وہ لوگ جس جرأت کے ساتھ بات کرتے ہیں پاکستان میں نہیں کر سکتے. فوراً اٹھا لیتے. اب سے نہیں، 40-50 سال سے اٹھائے جا رہے ہیں. آج سے نہیں ہے. یا شہید کر دیتے ہیں یا اٹھا لیتے ہیں. اگر کوئی حق بات کہہ دے، ظاہراً جمہوریت ہے جی، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ظاہراً دکھانے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے. اور پاکستان میں جمہوریت ہے مولانا صاحب؟ وہ تو بس میں نے کہا یہاں سارا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور یہاں جمہوریت کوئی نہیں ہے. جب سے پاکستان بنا اس دن سے نہیں ہے. یا تو فوج آ کے بیٹھ جاتی ہے یا سیاستداں آتے ہیں تو وہ بھی فوج ہی کے ماتحتی ہوتے ہیں، اس کے ہی تربیت یافتہ اور انہی کتاب. مولانا طاہر اشرفی صاحب تو بارہا ہر پریس کانفرنس میں یہی فرما رہے کہ مدارس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور کچھ سیاستدان یہی کہتے ہیں کہ مذہبی جماعت سیاست نہ کرے. تو آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ جو دینی جماعتیں ہیں، جمعیت علماء اسلام ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، اور جمعیت علماء اسلام ہوں، وفاق المدارس ہوں، جماعت اسلام میں بڑا احترام کرتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی پاکستان میں جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. ان کی آپ بود و باش دیکھ لیں. سیاست کے نظر ہو گئے سارے. چلو سیاست ہوتی، کوئی اچھی سیاست ہوتی پھر بھی بات ہوتی نا. سارے آپ ان کے اثاثے چیک کر لیں. میں تو یہ کہوں گا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے اثاثے چیک کر لیں، ان کے بیٹوں کے اثاثے چیک کر لیں. ایسے جتنے جمعیت علماء اسلام کے ہیں اور وفاق المدارس کے ہیں، مدارس کے بھی اثاثے چیک کریں. ہمارے بھی اثاثے چیک کر لیں. میں آج دعوت دیتا ہوں، میرے اثاثے چیک کریں. میرا 2 کمرے کا مکان، 1 کمرے کا مکان بھی نہیں ہے. اگر ہے تو وہ مجھ سے حکومت لے سکتی، اپنا ذاتی نہیں ہے. اور ان سب کے یہ جو وفاق المدارس مجمع سارے کے، ان سب کے اثاثے چیک کر لی جائیں. اربوں روپے کے اثاثے ہیں. اور دوسری طرف بیچارے غریب مدارس، آپ اگر چلے جائیں پنجاب کے اندر اور بلوچستان کے اندر، بیچارے غریب مدارس ہیں، ان کے پاس چٹائی نہیں ہے، ان کے پاس جرابیں نہیں ہیں، ان کا یہ حال ہے. اور یہ سارے ہماری جمعیت علماء اسلام، اس نے بھی اسلامی سیاست نے کی ہے. اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کا کیا بنا، وہ کہاں ہے؟ دیکھیے وہ بھی جیسے ہمارے ہاں ہر چیز جو ہے جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہوئی، اس کا بھی حال ہے. اس کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ اسی طرح کے ہیں، زیادہ تر حکومت ہی کی طرف مائل ہیں، حکومت کے ساتھ ان کا جھکاؤ ہے.
اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت اس موڑ پر کھڑا ہے، جو بنگلہ دیش کے حالات تھے جب بنگلہ دیش مشرقی پاکستان ٹوٹ رہا تھا، اس سے ہزاروں گنا زیادہ سخت کیفیت پر کھڑا ہے. کیونکہ آپ بلوچستان کو دیکھ لیں تو ہمارے حالات بہت خراب ہیں، آپ خیبر پختونخوا کو دیکھ لیں حالات خراب ہیں. بلوچستان سے آوازیں اٹھنا شروع تو ہو گئی. ایک چھوٹی سی بچی ہے ہماری بہن بیٹی آپ کے اہل بارنگ بلوچ. ایک نہیں ہے، یہ تو ایک ہے نا، اس کے علاوہ بہت زیادہ ہیں. دیکھیے ہم خود بلوچ ہیں، میں بلوچ ہوں. یہ اور بات ہے کہ ہم پنجاب کے ایک اینڈ پر بیٹھے ہوئے مزاری بلوچ کہلاتے ہیں. یہ ہم رجحان کشمور کے درمیان. ہمارے علاقے میں نہ سڑکیں ہیں، اس دور میں سڑکیں نہیں ہیں، بجلی نہیں ہے، پانی کی کوئی وہ نہیں ہے. ہمارے قریب سے بہت بڑی لائن گیس کی گزر رہی ہے لیکن گیس نہیں ہے ہمارے اور کوئی سکول نہیں ہے، کوئی کالج نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے دینی مدارس وہاں کافی سارے قائم کیے ہیں. وہ مدارس ہیں جن میں چٹائی تک بھی نہیں ہے، جن میں سویٹر نہیں ہے، جن میں بچوں کے پاس چپل نہیں ہے، جس میں وہاں باتھ روم نہیں ہے. سر آپ نے اپنے آبائی شہر کا اور آبائی علاقے کا ذکر کیا تو وہاں بھی کچے کے ڈاکو ضرور جو ہے وہ وقی ہے یا بہت ہیں. آج سے سن 2004 اور 2005 میں ان پر ہم نے قابو پا لیا تھا. ہم نے اپنے جامعہ فریدیہ کے طلبہ بھیجے تھے، جامعہ کے طلبہ اب جس کا نام جامعہ سیدنا علی ہے. اور وہ ڈاکو ایسے تھے کہ 500 پولیس والے جب آتے تھے تو وہ دریا کے کنارے پر وہ اپنے مورچے قائم کر لیتے تھے اور پولیس کو پسپا کر دیتے تھے. لیکن الحمدللہ ہمارے طلبہ جب گئے تو وہ پسپا ہوئے اور ہم نے پورے ایک بڑے علاقے میں امن قائم کیا اور ہمارے ساتھیوں کی شہادتیں بھی ہوئیں. اور وہ یعنی رجحان اور کشمور کے درمیان کانوائے کے بغیر سفر نہیں ہوتا تھا. وہ کانوائے ہم نے اس دور میں ختم کرا تھا. آج تو میں کچھ عرصے سے نہیں کہ کیا کیفیت ہے. آج بھی ہم نے حکومت سے اپیل کیا کہ آپ ہمارے راستے میں نہ آئیں. آپ ان کو تو دہشت گرد نہیں قرار دیتے، ہمیں دہشت گرد نہ کہیں. انشاءاللہ ہم امن قائم کر دیں گے، وہاں علاقے میں امن ہم قائم کریں گے، ہمارے طلبہ کر لیں گے. میں جانے کو تیار ہوں، مجھے آپ چھوڑیں، میں وہاں جاتا ہوں، وہاں جا کے بیٹھتا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے. حکومت کیسے مانے گی؟ حکومت تو آپ کو دہشت گرد مانتی ہے. اچھا ڈاکو دہشت گرد نہیں ہے؟ یعنی ڈاکو ہم نے تو کسی کی بچہ نہیں اٹھایا نا، کسی سے کوئی 10,000 بھی نہیں لی ہے. ہم تو لوگوں کے بچے اور بچیوں کو پڑھا رہے ہیں. ہم دہشت گرد ہیں؟ ہم آپ دیکھ لیجیے، میرے اس وقت لاکھوں شاگرد ہیں، لاکھوں شاگرد موجود ہیں. اور الحمدللہ میرے جو مدارس میرے ساتھ متعلق ہیں ہمارے شاگردوں کے، وہ لاکھوں میں ہیں. تو ہم دہشت گرد ہیں؟ اور جو لوگوں کے بچوں کو اٹھا کر 1-1 کروڑ لے رہے ہیں اور ظلم کرتے ہیں. ہم نے تو آج تک کوئی تصویر نہیں دیکھی ہوگی کوئی بچی کہہ رہی ہو کہ جامعہ افسر نے مجھے رکھا ہوا ہے کہ یہ مجھے اس نے پیسے مانگ رہے ہیں. تو بات یہ ہے جو دہشت گرد ہیں انہیں آپ دہشت گرد کہتے نہیں ہیں، اور جو مجاہد ہیں ان کا آپ نے کبھی ان کو دہشت گرد کبھی ان کو خارجی. تو یہ زیادہ عرصے تک یہ دھوکہ نہیں چلے گا. اس لیے ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ حل یہی ہے کہ آپ پاکستان میں قرآن و سنت کو نافذ کر دیں، اور جو قرآن و سنت کو نافذ کرنے کی طرف جو دل سے چاہتے ہیں ان کے سب کے پہلے اثاثے چیک کریں. جمعیت علماء اسلام کے اثاثے چیک ہوں، جماعت اسلامی کے اثاثے چیک ہوں، وفاق المدارس کے اثاثے چیک ہوں. اس کے بعد پھر مسلم لیگ، پیپل پارٹی، تحریک، سب کے اثاثے چیک ہوں. ساری غربت ختم ہو جائے گی. پاکستانی سیاست کو آپ کیسے دیکھیں؟ آج کل بڑے بیان بازی ہو رہی ہے، ارمین گن ڈپور صاحب بڑے فارم میں ہیں اور ایسے مجھے ہوئے سیاستدانوں کے ایسے جملے کرسی جا رہے ہیں کہ اخلاقیات پہ اجازت نہیں دیتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا پاکستان کے لیے الارمنگ صورت ہے. اگر پاکستان اصل منزل کی طرف نہ بڑھا، اور وہ منزل ہے قرآن و سنت کا نفاذ، تو سارا کشمیر آپ کے خلاف ہوا کھڑا ہے. آج بالکل آپ جا کے تحقیقات کر لیں، بہت ساری خود مختار کشمیر فلاں فلاں فلاں، فوج کا جانا مشکل ہو رہا ہے. بلوچستان کے مسائل کھڑے ہو چکے ہیں، خیبر پختونخوا کے مسائل کھڑے ہو چکے ہیں، اندر خانہ مسائل کھڑے ہو چکے ہیں. ڈاکوؤں کا راج ہے. اسلام آباد پنڈی میں ڈاکوؤں کا راج ہے. اب بحریہ ٹاؤن سے کہاں سے لوگ آتے ہیں اور ان کا سارا سیکورٹی کا نظام جام کر کے تاریں تک کاٹ کے اور اندر پہنچ جاتے ہیں، کروڑوں کی چوری کر کے چلے جاتے ہیں. قرآن و سنت نافذ کر دیجئے، چوروں کے ہاتھ کاٹیے اور ڈاکوؤں کے ہاتھ پاؤں کاٹیے اور زانیوں کو سزائیں دیجئے، اور ایسے جو قاتل ہیں ان کو 15 دن کی سزا دیجئے. ملک میں امن قائم ہو جائے گا. منظور پشتین نے بڑے مطالبات رکھے ہیں. ایک بہت بڑا پشتوں میں ایک روایت کے مطابق ایک جرگہ ہوا، لوہے جرگہ جسے کہتے ہیں. منظور پشتین کے مطالبات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، قومیت کے نام پہ جو تحریک اٹھے گی، اسلام قومیت کو منع کرتا ہے. اسلام اگر قومیت ہے تو پھر بلوچ علیحدہ ہیں، سندھی علیحدہ ہیں،
اور مہاجر علیحدہ ہے پھر تو ہم لڑیں گے آپس میں. نہیں، اسلام ہم مسلمان ایک ہیں، ہم سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں. تو منظور پشتین کی یہ جو فکر ہے یہ غلط ہے. ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن غلط ہے. اگر یہ ہے تو پھر بلوچستان میں کتنے پٹھان ہیں ان کا کیا بنے گا، اور یہاں پر کتنے اور لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا، اور ہمارے پنجاب میں کتنے پختون ہیں ان کا کیا بنے گا. یہ جو نعرے اٹھ رہے ہیں یہ غیر ملکی طاقتیں اٹھا رہی ہیں، اور خود امریکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو توڑنا ہمارا ایک اہم مقصد ہے. اس سے کہ پاکستان ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے، اس کو ہم نے توڑنا ہے، اور توڑنے کا طریقہ قومیت کے نام پر ہمیں آپس میں علیحدہ علیحدہ کرنا، اور اس کے پیچھے ان کا تعاون بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. قرآن میں اللہ نے جہاں فرعون کا ذکر کیا فرمایا کہ ہم نے چاہا ان لوگوں پر احسان کریں جو کمزور تھے. تو اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے جو کمزور ہوتے ہیں انہیں طاقت دے دیتا ہے، جو حق والے ہوتے ہیں، اور طاقت والوں کو عبرت کا نشان بناتا ہے. فرعون عبرت کا نشان بنا، اور بڑے بڑے لوگ نمرود عبرت کا نشان بنا. ایسے ہی سوویت یونین عبرت کا نشان بنا، امریکہ 50 ملکوں سمیت عبرت کا نشان بنا، اور بشار الاسد عبرت کا نشان بنا. یہاں بھی انہوں نے اپنی طرف سے جو ان کی محنت تھی، انہوں نے کتنی فوج لگائی، کتنے یہاں جو ہے جہاں بحق ہوئے. ہم ان کو شہید تو نہیں کہتے، اس سے کہ شہید تو ہم سمجھتے کہ وہ خطا پر تھے، ہم پر ظلم کر رہے تھے، وہ شہید نہیں ہوتا. بہرحال وہ جہاں بحق ہوئے مرے یہاں. اس کے باوجود انہوں نے یہ جگہ حاصل کر لی تھی، اور ہمیں کافی عرصے تک 14-15 سال تک تو انہوں نے یہاں آنے سے بھی روکا لال مسجد، اور یہاں ہمیں کچھ تعمیر بھی نہیں کرنے دیتے تھے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ سر کس کی اجازت سے یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے؟ اجازت ملی ہے؟ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ دین کا کام کرو، ہم کر رہے ہیں. اور فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ تو رب کا نظام ہے نا. فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم راہیں کھولتے ہیں، رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے پتہ بھی نہیں چلتا. تو آج الحمدللہ وہاں یہاں 450 بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور ہماری جو برانچیں وہ 100 کے قریب بن چکی ہیں، اور کافی برانچیں جو ہمارے شاگردوں نے کہا کہ ہم خود چلائیں گے، ہم نے ان کو دے دی، وہ بھی بہت ساری ہیں. آپ نے خود اپنے گفتگو میں فرمایا کہ حکومت چیکنگ بیلنس رکھے، تو اس کنسٹرکشن کی چیکنگ بیلنس حکومت رکھے کہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ چیکنگ بیلنس یہ ہے کہ ہمارے اثاثے چیک کر لیں نا، اثاثے چیک کریں. تو آئیں میرے اثاثے چیک کر لیں. میں ان سے کہتا ہوں اگر کوئی میری زمین ہے وہ مجھ سے لے لیں، اگر میرا کوئی مکان ہے مجھ سے لے لے، اگر میری کوئی تجارت ہے پیسہ لگا ہوا مجھ سے لے لے. یہی ہے نا، یہی چیز ہوتی ہے نا. آپ کے پیسے تجارت میں ہوتے ہیں، آپ کے مکان ہوتے ہیں، آپ کی زمینیں ہوتی ہیں. میرے والد صاحب کی زمین مجھے کسی نے بتایا کہ ہمارے ایک علاقے میں 1 مربع زمین ہے، اگرچہ وہ ریگستان میں ہے، ہمیں آج تک ملی نہیں، کہاں ہے، اس کے بھی کوئی کاغذات کے مسئلے ہیں. لیکن میں نے یہ کہا کہ اگر وہ مجھے ملے گی تو میں اس کو وقف کر دوں گا مدارس کے لیے. تو ہم نے مدارس بنائے ہیں. یہی چیکنگ بیلنس ہے کہ آپ ویسے تو ہر کوئی بہت ساری کاغذات بنا سکتا ہے. ہم ان سے کہتے ہیں جی اگر میرے اثاثے، میرا کوئی مکان ملتا ہے، میری کوئی جائیداد ملتی ہے، اور میری کوئی تجارت میں آپ کو پیسہ ملتا ہے، آپ لے لیں، ختم. یہی آئے اور چیک کر لیں. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ آ کے چیک کر لیں. ہاں الحمدللہ ہم نے مدارس بنائے ہیں، اور اپنی زندگی اس میں وقف کی، اور بہت سارے بنائے ہیں الحمدللہ. تقریباً 100 کے قریب تو ابھی ہمارے زیر انتظام چل رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے 100 کے قریب اساتذہ استانیوں کے مکانات بنائے ہیں. 100 کے قریب. حالانکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. حکومت کے پاس تو وسائل ہیں، وہ غریبوں کے مکان کیوں نہیں بناتی؟ وہ مدارس کیوں نہیں بناتی؟ مدارس پر خرچ کیوں نہیں کرتی؟ اس کو خرچ کرنا چاہیے، چیک بیلنس بھی رکھنا چاہیے. اور ہماری بچیوں سے بھی آ کر پوچھے، اور ان کی رہائش بھی چیک کرے، اور دیگر مدارس کی بھی چیک کرے کہ ان کی کیسی ہے، ان کا کھانا بھی چیک کرے. ہم تو اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں ان کو، بچیوں کو ان کا اکرام کرتے رہیں، حسب توفیق ان کو اچھا بھی کھلاتے رہیں، حسب توفیق ان کو اچھا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ بہت سارے مدارس میں دال پکتی ہے، اور پورا مہینہ دال پکتی رہتی ہے، اور خود جو محتمم ہوتا ہے وہ انواع و اقسام کے کھانے کھا رہا ہوتا ہے. اس سے آپ سیاستدانوں کی دسترخوان چیک کر لیں، ہمارے جو ہے سیاستدانوں کا. اور وزیر اعظم ہاؤس کا تو اسلام میں تصور ہی نہیں، اور صدر ہاؤس کا اسلام میں تصور ہی نہیں. اچھا مدینہ منورہ میں کوئی وزیر اعظم ہاؤس تھا؟ مکہ مکرمہ میں تھا؟ یا اسلامی ریاست میں کبھی کہیں ملا؟ اب صدر ہاؤس کے اربوں کے خرچے، وزیر اعظم ہاؤس کے اربوں کے خرچے، ہمارے جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اربوں کے خرچے، صوبائی اسمبلی کے اربوں کے خرچے. کام کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، سوائے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. یہ اس پر تنقید، وہ اس پر تنقید. اچھا اسلام میں تو یہ حزب اختلاف، حزب اقتدار کا تصور ہی نہیں ہے. اسلام میں
اسلام شورائیت کا کہتا ہے ہم فکر، ہم سوچ، ہم ذہن اور نیک صالح متقی لوگوں کو لیا جاتا ہے۔ جب آپ دیکھیں یہ جو حزب اختلاف کا تصور ہے نا، اگر آپ مثال کے طور پر، میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلم لیگ کی ہیں اور تحریک انصاف کی بیوی لے آتے ہیں تو گھر چل جائے گا؟ نہیں چلے گا۔ اگر ایک مدرسے کے اندر دیوبندیوں کا مدرسہ ہے، 3-4 بریلوی مولوی بھی رکھ لے تو مدرسہ چل جائے گا؟ دیکھیے ادارے چلتے ہیں ہم فکر اور ہم سوچ سے۔ جب آپ حزب اختلاف کا تصور دیتے ہیں، یہ تو عجیب سا تصور ہے، اس کا سارا وقت تو آپس کی لڑائیوں میں لگ جاتی ہے، اس کے خلاف تقریر، وہ اس کے خلاف تقریر، پھر آپ کی ووٹنگ پر اربوں روپے خرچے، ووٹنگ کے بعد پھر حکومت بنانے پر خرچے، پھر ایک دوسرے کو گرانے پر خرچے، پھر ایک دوسرے کے احتجاج پر خرچے۔ جب آتے ہیں آدھا وقت تو ان بیچاروں کا جو احتجاج پر خرچ ہو جاتا ہے، حزب اختلاف احتجاج کرتی رہتی ہے، وہ اس کو روکتی رہتی ہے، وہ بیچارے کام کہاں سے کریں؟ یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، مولانا صاحب کے ساتھ دل کر رہا ہے کہ پورا دن بیٹھا رہے، لیکن ٹائم ڈیوریشن کا اور پروگرام کا بھی تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے، اس ٹائم فریم ورک میں ہم نے چیز یوٹیوب کو دینی ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ ویلاگ کا ہم کلوزنگ کرتے ہیں، اور نیکسٹ جو جامع حفظہ کے مقام پہ جہاں پہ نیا جو مدرسہ ہے جو ابھی کنسٹرکشن ہے اور کام چل رہا ہے تعمیرات کا، اس حوالے سے نیا ویلاگ آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح دعا اور امید ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔